सिंदूर पर पाबंदी लगा दी गई है। पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने सिंदूर पर बैन लगा दिया। हिंदू बरादरी की शादी में 7 फेरों पर भी पाबंदी लगा दी गई। कन्यादान की रस्म पर भी बैन लगा दिया गया। अदालत ने कहा कि कन्या यानी लड़की कोई दान करने की चीज नहीं है। एक मिनट भाई, इन खबरों को सच समझकर आग बगोला होने की जरूरत नहीं। जरा ठंडे होकर सोचें कि अगर वाकई पाकिस्तान में इस किस्म की पाबंदियां लगती तो हिंदू कम्युनिटी का क्या रिएक्शन हो। न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया के हिंदू भी इसे अपने धर्म, अपनी संस्कृति में इंटरफेरेंस यानी मुदाखलत समझते। हालांकि पाकिस्तान की 24 करोड़ आबादी में हिंदू सिर्फ 50 से 70 लाख है, यानी 2 से 3%। मगर एक मुल्क ऐसा भी है जहां मुसलमान 20% से भी ज्यादा है। लेकिन पहले तो इन्हें गिना भी कम जाता है, 20% के बजाय 14% बताया जाता है। इस पर भी उनके लिए स्पेस कम होता जा रहा है। मुस्लिम पर्सनल लॉ को मजाक बना दिया गया है, जिस अदालत का जो दिल चाहे फैसला दे देती है। जी हां, आप ठीक समझे, हम भारत की बात करें। पाबंदी लगा दी गई। आज इनकलाब पर हम पोस्टमार्टम करेंगे भारतीय अदालतों और हुकूमतों के उन फैसलों का कि जिनका टारगेट स्पेशली मुसलमान बने। ये 1932 की बात है। शाह बानो तब सिर्फ 16 साल की थी। उसकी शादी 25 साल के एक वकील से कर दी गई। शौहर मोहम्मद अहमद खान खाते पीते घराने से ताल्लुक रखता था। उसकी हैसियत का अंदाजा इससे लगाइए कि शादी में हक महर 3000 रुपए मुकर्रर हुआ था। उन दिनों सोने का भाव 20 रुपए तोला था। सोचिए उस जमाने में 3000 रुपए कितनी बड़ी रकम हो। बहरहाल शादी के बाद सब कुछ नॉर्मल चलता रहा। अल्लाह ने इस जोड़े को 2 बेटियों और 3 बेटों से नवाजा। शादी के 14 साल बाद वकील साहब ने एक और शादी करी, इससे भी 2 बच्चे हुए। अगले 29 बरसों तक दोनों बीवियां साथ रहीं। लेकिन 1975 में किसी बात पर नाराज होकर मोहम्मद अहमद खान ने शाह बानो और उसके 5 बच्चों को घर से निकाल दिया। खर्चे के लिए वो अपनी बीवी बच्चों को 200 रुपए महीने देता रहा, लेकिन फिर कुछ अरसे बाद खर्चा देना बंद कर दिया। शाह बानो के पास अब कोई सोर्स ऑफ इनकम तो थी नहीं। हालात बिगड़े तो 1978 यानी 1978 में 62 साला शाह बानो ने खर्चे के लिए शौहर पर केस कर। इस पर मोहम्मद अहमद खान ऐसा बिगड़ा कि उसने 6 नवंबर 1978 को बीवी को तलाक दे दी और अदालत आकर कहा कि उसने शाह बानो को 3 तलाकें दे दी। महर की रकम भी अदा कर दी है और चूंकि वो मुसलमान है इसलिए इद्दत के बाद कोई खर्चा नहीं देगा। इद्दत तकरीबन 4.5 महीने का पीरियड होता है जो औरत को तलाक या शौहर की मौत के बाद अजनबियों से अलग थलग गुजारना पड़ता है। इसके बाद ही वो दूसरी शादी कर सकती है। बहरहाल अदालत ने इसका आर्गुमेंट रिजेक्ट कर दिया और 25 रुपए महीना खर्च देने का हुक्म जारी कर दिया। खान साहब ने फैसला कबूल नहीं किया और इसके खिलाफ हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। I find you guilty as charged. हाई कोर्ट ने भी उनकी अपील रिजेक्ट कर दी। अपील रिजेक्ट ही नहीं की बल्कि खर्चे की रकम 25 रुपए माहाना से बढ़ाकर 179 यानी 179 रुपीस 20 पैसे महीना कर दी। मोहम्मद अहमद खान तिलमिला गया। वो हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चला गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला कायम रखा और साथ ही खर्चे की रकम भी बढ़ाकर 500 रुपए महीना कर दी। Appeal dismissed. This court mandates a final settlement. A monthly payment of 500 is ordered. 23 अप्रैल 1985 को सुप्रीम कोर्ट के 5 मेंबर बेंच ने फैसले में लिखा कि अगर तलाक याफ्ता मुस्लिम खातून के पास गुजर बसर का जरिया नहीं और उसका साबिक शौहर साहिब हैसियत है तो वो उस वक्त तक खातून को खर्चे के लिए रकम देने का पाबंद है जब तक वो औरत दूसरी शादी ना करे, और अगर औरत दूसरी शादी ना करे तो खर्चा उम्र भर देना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को भारत के मुसलमानों ने मुस्तरद कर दिया। उन्होंने इसे अपने मजहबी मामलात में मुदाखलत करार दिया। मजहबी तंजीमों खास तौर पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुल्क भर में एहतजाज किया, जुलूस निकाले गए, मुजाहरे किए गए, उलमा ने इसके खिलाफ फतवे तक जारी कर दिए। ये एक ऐसा मामला था जिस पर मुसलमानों के तमाम फिरके मुत्तहिद थे और इतने मुत्तहिद थे कि आजादी के बाद भारत के मुसलमानों में इससे ज्यादा यूनिटी और इतनी इफेक्टिव मूवमेंट कभी नहीं देखी गई। नतीजा ये निकला कि उस वक्त की राजीव गांधी सरकार को घुटने टेकने पड़े। 1986 में कांग्रेस ने पार्लियामेंट से मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन एक्ट मंजूर किया, जिससे सुप्रीम कोर्ट के फैसले को उलट कर रख दिया। कानून यह बनाया गया कि कोई भी डिवोर्स मुस्लिम औरत जो इद्दत के बाद अपना खर्चा नहीं उठा सकती तो अदालत उसके रिश्तेदारों को उसे खर्चा देने का
حکم دے. اگر رشتہ دار یہ اخراجات برداشت نہیں کر سکتے تو عدالت اس اسٹیٹ کی مسلم وقف بورڈ کو خرچہ دینے کا حکم جاری کرے. یوں طلاق کے بعد شوہر کے ذمے صرف عدت کے دوران کے اخراجات باقی رہے جو اسلام کے مطابق ہے. اسی لیے راجیو گاندھی حکومت کے اس فیصلے کی نہ صرف بھارت کے مسلمانوں نے بلکہ پاکستان کے علماء نے بھی تعریف. مسلمانوں کے لیے تو یہ بہت اچھا فیصلہ تھا مگر کچھ لوگوں سے یہ برداشت نہ ہو. انہوں نے مسلمانوں کو عورتوں کے حوالے سے ظالم بنا کر پیش کرنا شروع کر دیا. ہندوؤں کی پولیٹیکل اور ریلیجس تنظیموں کی طرف سے حکومت کے اس قانون کے خلاف مسلسل ایک مہم چلائی گئی یہاں تک کہ وہ یہ معاملہ سپریم کورٹ میں لے گیا. 2001 میں سپریم کورٹ نے 1986 کے ایکٹ کے خلاف ایک حکم جاری کیا جس میں کہا گیا کہ مسلمان شوہر پر طلاق یافتہ بیوی کو خرچہ دینے کی ذمہ داری عدت تک لمیٹڈ نہیں بلکہ اس وقت تک رہے گی جب تک وہ دوبارہ شادی نہ کر لے یا وہ خود اپنا خرچہ اٹھانے کے قابل نہ ہو جائے. اس کے بعد تو ایسے فیصلوں کی لائن لگ گئی جس میں اسلامی قانون کے خلاف فیصلے کیے گئے. 2009 میں شبانہ بانو اور عمران خان کی طلاق کا کیس ہو یا 2015 کا شمیمہ فاروقی اور شاہد خان کی طلاق کا کیس, ہر بار خرچے کی ذمہ داری سابق شوہر پر ڈالی گئی. لیکن مسلمانوں کے معاملات میں بھارتی سرکار کی مداخلت صرف طلاق کے بعد کے خرچے تک لمیٹڈ نہیں رہی. آہستہ آہستہ سینٹرل اور ریاستوں کی گورنمنٹس نے مسلمانوں کے دیگر معاملات میں بھی ٹانگ اڑانی شروع کر دی. 2012 میں ریاست مہاراشٹر میں ایک میرج بل پاس کیا گیا. اس میں کہا گیا کہ شادی کے بعد شوہر کی جائیداد میں عورت کو 50% حصہ دیا جائے. طلاق یا علیحدگی کی صورت میں بھی عورت شوہر کی کل جائیداد کے 50% کی حقدار ہو چاہے اس عورت کا مذہب کوئی بھی ہو. اس بل کے خلاف بھی مسلمانوں کی طرف سے خوب پروٹیسٹ ہوا. اسے شریعت میں مداخلت اور اسلامی قانون کی خلاف ورزی قرار دیا گیا کیونکہ اسلام میں شوہر کی جائیداد پر عورت کا حق مختلف ہے. اس بل کے خلاف کچھ ہندو تنظیمیں بھی میدان میں آئیں. ان کا کہنا تھا کہ اس بل کا طلاق یا علیحدگی کی صورت میں غلط استعمال ہو سکتا ہے. آخرکار اسٹیٹ گورنمنٹ کو پیچھے ہٹنا پڑا اور اس نے اعلان کیا کہ وہ اس بل کو مزید غور کے لیے واپس کمیٹی کو بھیج رہی ہے. اچھی بات یہ ہے کہ اس کے بعد سے وہ بل آج تک اسمبلی میں پیش نہیں ہوا لیکن عدالتوں کی طرف سے شرعی معاملات میں انٹرفیئرنس جاری رہی. 2017 میں بھارتی سپریم کورٹ کی طرف سے مسلمانوں کے بارے میں ایک اور فیصلہ آیا اور یہ فیصلہ تھا 3 طلاقوں سے متعلق. مسلمان شوہر جب اپنی بیوی کو 3 بار طلاق کہہ کر یا لکھ کر دے تو طلاق ہو جاتی ہے. یہ روایت بھارتی مسلم پرسنل لا کا بھی حصہ رہی ہے لیکن اب بھارتی سپریم کورٹ نے اس میں مداخلت کرتے ہوئے 3 طلاقوں کو غیر آئینی, غیر اسلامی اور عورت کی بنیادی حقوق کی خلاف ورزی قرار دے دیا. سپریم کورٹ کے اس فیصلے کی بنیاد تھا شائرہ بانو کا کیس جسے اس کے شوہر نے 2016 میں 3 طلاقیں دے کر اس سے تعلق ختم کر لیا. اسٹاپ ٹرپل طلاق, وی وانٹ جسٹس. سپریم کورٹ نے اس فیصلے کے ساتھ حکومت کو حکم دیا کہ وہ اس پر قانون بنائے. مودی حکومت تو جیسے انتظار میں بیٹھی تھی, فٹافٹ بل تیار کیا گیا. 2018 میں اسمبلی میں پیش ہوا اور 31 جولائی 2019 کو پارلیمنٹ نے اسے منظور کر لیا. اگلے دن یعنی 1 اگست کو بھارتی صدر نے بھی اس پر مہر لگا دی اور اسی دن سے اس پر امپلیمنٹیشن بھی شروع ہو گئی. اس بل کے تحت 3 طلاقیں دینے سے شادی ختم نہیں ہوگی بلکہ نکاح باقی رہے گا. اگر کسی نے بیوی کو زبانی, تحریری, SMS, واٹس ایپ یا ای میل کے ذریعے 3 طلاقیں دیں تو یہ جرم ہوگا جس پر 3 سال کی قید اور جرمانہ ہو سکتا ہے. مسلمان اس قانون کے خلاف احتجاج ہی کرتے رہے اور یہ قانون پورے بھارت میں لاگو کر دیا گیا. مسلمانوں کا آج بھی یہ کہنا ہے کہ یہ قانون ان کے مذہبی معاملات میں مداخلت ہے. حکومت کو مسلمانوں کی شادی اور طلاق جیسے معاملوں میں دخل نہیں دینا چاہیے. کانگریس سمیت کئی اپوزیشن جماعتیں بھی اس قانون کی مخالف ہیں. ان کا کہنا ہے کہ مسلم شادی ایک سول کانٹریکٹ ہے اور سول کانٹریکٹ میں کسی بھی فریق کو اس سے الگ ہونے کی آزادی ہے. اس آزادی کو جرم قرار دینا بدنیتی پر مبنی قدم ہے. اپوزیشن کے کئی رہنماؤں نے اسے مذہبی آزادی اور آئین کی خلاف ورزی بھی قرار دیا. سب سے زیادہ اعتراض اس بات پر تھا کہ جب انڈیا میں کسی مذہب میں طلاق دینے پر سزا نہیں ہے تو پھر صرف مسلمان شوہروں کو طلاق کے لیے کیوں سزا دی جا رہی ہے؟ یہ خواتین کے تحفظ کا قانون نہیں بلکہ مسلمان مردوں کو جیلوں میں ڈالنے کی کوشش ہے. ویسے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ شائرہ بانو نے 2019 میں BJP جوائن کر لی تھی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ BJP کے ایجنڈے پر ہی کام کر رہی تھی اور سپریم کورٹ سے 3 طلاقوں کا فیصلہ لینا اسی ایجنڈے کا حصہ تھا. خیر, ابھی اس فیصلے سے آنے والا بھونچال تھما نہ تھا کہ 2023 میں وزیر اعظم نریندر مودی نے یونیفارم سول کوڈ کا شوشہ چھوڑ دیا. یعنی سب کے لیے ایک جیسا شہری قانون, چاہے وہ ہندو ہوں, مسلمان, عیسائی, سکھ, پارسی یا کوئی اور مذہب رکھنے والے. سننے میں بہت اچھا لگتا ہے لیکن جب بات شادی, طلاق, وراثت اور جائیداد کی تقسیم کی ہو تو اس پر مذہبی اختلاف سامنے ضرور آتا ہے.
کیونکہ ہر مذہب میں ان معاملات کے لیے الگ الگ اصول اور طریقے، سب کی شادیاں ایک جیسی نہیں ہوتی۔ طلاق کے طریقے بھی مختلف ہیں، بلکہ ہندو دھرم میں تو طلاق کا تصور ہی نہیں، ان کے ہاں تو شادی جنم جنم کا بندھن ہے۔ اسی طرح سکھ آنند ایکٹ کے تحت شادی کرتے ہیں، جو ہندو میرج ایکٹ سے بالکل الگ ہے۔ ویسے RSS پچھلے 100 سال سے کوشش کر رہی ہے کہ کسی طرح سکھ کمیونٹی ہندو کوڈ میں شامل ہو کر ہندوازم کا حصہ بن جائے، لیکن ان کی یہ کوشش ابھی تک کامیاب نہیں ہوئی۔ بہرحال مسلمانوں نے یونیفارم سول کوڈ کو بھی شریعت کے خلاف اور ان ایکسیپٹیبل قرار دے دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کا پرسنل لا قرآن و سنت سے ماخوذ ہے، جس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ یونیفارم سول کوڈ کا مقصد مسلمانوں اور ہندوؤں میں فاصلہ پیدا کرنا ہے۔ کانگریس نے بھی اس کی مخالفت، مطالبہ کیا کہ یہ قانون پہلے ہندو مذہب پر لاگو ہونا چاہیے تاکہ دلتوں اور دیگر برادریوں کے ہر شخص کو کسی بھی مندر میں پوجا کرنے کی اجازت ملے۔ راشٹریہ جنتا دل TMS اور لیفٹ کی پارٹیوں نے بھی یونیفارم سول کوڈ کی کھل کر مخالفت کی۔ قانونی ماہرین نے بھی بتایا کہ انڈیا کے کانسٹیٹیوشن میں مذہبی آزادی کی گارنٹی دی گئی ہے اور یونیفارم سول کوڈ اس کا بالکل الٹ ہے، لیکن BJP یونیفارم سول کوڈ پر آج بھی اڑی ہوئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے اپنے الیکشن میں 4 بڑے وعدے کیے تھے: رام مندر کی تعمیر، مقبوضہ کشمیر کی الگ حیثیت کا خاتمہ، 3 طلاقیں جرم اور یونیفارم سول کوڈ۔ اب 3 وعدے تو پورے کر دیے BJP نے، ایک رہتا ہے جس کے لیے وہ ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہے۔ مسلمان کیا سوچتا ہے؟ BJP کو اس سے نہ پہلے کوئی سروکار تھا نہ اب ہے۔ ریاست اتراکھنڈ کی سرکار نے تو 2024 میں یہ یونیفارم سول کوڈ بل اسمبلی میں منظور بھی کر لیا اور اب اسے تھوپنے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ دوسری ریاستوں میں بھی اس جانب قدم اٹھانے پر غور چل رہا ہے۔ سینٹر میں بھی مودی حکومت اس قانون کو لانے کے لیے بے چین ہے، مگر وہ جانتی ہے کہ یہ اتنا آسان نہیں، اسی لیے وہ چاہتی ہے کہ پہلے ریاستیں اسے لاگو کریں، پھر اس کے بعد سینٹرل لیول پر اسے امپلیمنٹ کیا جائے۔ بہرحال بات یہیں تک نہیں رکتی، مسلمانوں کے معاملات میں مداخلت کا ایک اور ثبوت مسلم شادی رجسٹریشن بل بھی ہے، جسے ریاست آسام میں BJP کی حکومت نے 2024 میں منظور کیا۔ اس پر بھی مسلمانوں نے بہت احتجاج کیا، مگر وہی بات کہ ان کی سنتا کون؟ اس بل کے تحت مسلمانوں کی شادی کے لیے رجسٹریشن کا اختیار قاضی سے چھین کر ریاستی حکومت کو دے دیا گیا۔ مسلمانوں کا ایک اور اہم معاملہ پولیگیمی ہے، یعنی ایک سے زیادہ شادی۔ اسلامی شریعت کے مطابق مسلمانوں کو ایک وقت میں 4 شادیوں کی اجازت ہے، اور اس اجازت کو بھارت میں بھی مسلم پرسنل لا 1937 کے تحت تحفظ حاصل ہے، لیکن BJP حکومت اس معاملے کو بھی چھیڑنے سے باز نہیں آ رہی، کیونکہ حالیہ برسوں میں ایسا نظر آ رہا ہے کہ مودی سرکار اور وہاں کی عدالتیں مسلمانوں کی 4 شادیوں پر پابندی لگانے کی کوششوں میں۔ اس کی پہلی مثال ریاست آسام ہے، جہاں کے وزیر اعلیٰ نے ایک بل لانے کا اعلان کیا ہے۔ اس بل میں کہا گیا ہے کہ اگر کسی نے پہلی بیوی سے قانونی علیحدگی کے بغیر دوسری شادی کی تو اسے 7 سال کے لیے جیل جانا پڑے گا۔ شادی بیاہ کے معاملات کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی وقف زمینوں پر بھی سمجھیں اٹیک ہو رہے ہیں۔ بھارت میں اسی سال وقف ترمیمی ایکٹ 2025 نافذ کر دیا گیا ہے۔ اس بل کے تحت وقف جائیدادوں کی نگرانی اب مسلم مذہبی تنظیمیں نہیں بلکہ حکومت کرے گی۔ وقف جائیدادیں دراصل ڈونیشن میں دی جانے والی جائیدادیں ہوتی ہیں جو مسلمان مذہبی یا فلاحی مقصد کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ BJP سرکار کا دعویٰ ہے کہ حکومتی کنٹرول سے ان وقف جائیدادوں کی نگرانی میں شفافیت آئے گی، لیکن مسلم تنظیموں کا کہنا ہے کہ یہ خالص مسلمانوں کا معاملہ ہے اور اس میں کسی غیر مسلم کی مداخلت قبول نہیں، چاہے وہ نگرانی کے نام پر ہی کیوں نہ ہو۔ مسلمانوں نے اس کے خلاف احتجاج بھی کیا، مظاہرے بھی ہوئے، مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ مایوس ہو کر مسلمانوں نے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے۔ سپریم کورٹ نے اس ایکٹ کے بعض حصوں پر تو سٹے آرڈر دے دیا، لیکن ایکٹ کو معطل نہیں کیا، یعنی یہ ایکٹ اب بھی نافذ ہے۔ یہ سب دیکھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ بھارت میں مسلمانوں کی آئیڈینٹی مٹانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، ساتھ ہی ان کے پرسنل لائف سٹائل پر بھی وار ہو رہے ہیں، اور ایک کے بعد ایک نیا بکھیڑا کھڑا کر کے BJP حکومت مسلمانوں کو مسلسل پریشان کر رہی ہے۔ یہی وہ مسائل تھے جن کی وجہ سے پارٹیشن کے وقت مسلمانوں نے الگ ملک کی ڈیمانڈ کی تھی۔ اس کی ڈیٹیل آپ ہماری ڈاکومنٹری پاکستان کیوں بنا میں دیکھ سکتے ہیں۔ کامنٹ کر کے ضرور بتائیے کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ انقلاب کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب بھی کریں۔